अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है अगर राइफ़ल ना चलती, और इसके मुसन्निफ़ हैं ह्यू एलन। मैं बरामदे में कुर्सी पर बैठा हुआ नारंगियों से लदे हुए दरख्तों को देखने में महव था। फरवरी का महीना था, लेकिन मध्य प्रदेश में मौसम यकायक तब्दील हो रहा था। गर्मी की आमद थी। कमरे में सख्त हब्स था। यहाँ अमूमन हब्स बारिश की आमद का पेश खैमा होता है, और वाकई थोड़ी देर बाद ही आसमान पर स्याह घटा छा गई और बादल गरजने लगे। मगर मैं इस मंजर से बेपरवाह खुदा जाने क्यों उस रोज़ खुश रंग नारंगियों को देखने में महव था। यकायक मेरा मकामी मुलाजिम गोटू घबराया हुआ आया और आती कहने लगा, साहब मेरा लड़का जंगल में गया था, अभी तक वापस नहीं आया। मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं उसने फ़िक्रा नामुकम्मल छोड़ दिया, और सिसकियां भरने लगा। मैंने जब उससे पूछा कि लड़का जंगल में कब गया था, तो उसने बताया वो मामूल के मुताबिक 5 बजे मवेशियों के साथ वापस आ गया था। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ आकर लकड़ियाँ चीरो, मगर उसने एक ना सुनी और ये कहकर जंगल में भाग गया कि जंगली फल जमा करने जा रहा हूँ और अभी लौट आऊँगा। मैं हैरान था कि आखिर इसमें डरने या घबराने की क्या बात है। लड़का होशियार है और जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़। वो वहाँ अकेला रोज़ाना घंटों घूमता रहता है। मैंने गोटू से कहा कि जाओ इत्मीनान से काम करो, लड़के को कोई ख़तरा नहीं, वो ज़रा दूर निकल गया होगा। मगर साहब आप सुन नहीं रहे कि जंगल के तमाम जानवर खौफसदा आवाज़ों में चिल्ला रहे हैं। पहले बंदर चीख रहे थे, फिर एक चीतल, और अभी अभी मैंने सांबर की आवाज़ सुनी। ज़रूर कोई बात है। बिलाशुबा जंगल में से जानवरों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन मैं उस वक्त नारंगियों के नज़ारे में इतना महव था कि मैंने ये आवाज़ें पहले नहीं सुनी। सूरज ग़ुरूब होने में अगरचा अभी आधा घंटा बाकी था, मगर आसमान पर घटा के बायस चारों तरफ तारीकी फैली हुई थी और किसी भी वक्त बारिश होने वाली थी। मैंने गोटू से कहा कि वो 4-5 आदमियों के साथ जंगल में जाए और अपने लड़के को तलाश करे। उसके जाती बारिश शुरू हो गई, जो 2 घंटे तक जारी रही। बारिश के दौरान ही गोटू दोबारा शराबोर मेरे पास आया। उसका चेहरा फक था और हाथ पांव कांप रहे थे। उसने बताया कि लड़का कहीं भी नहीं मिला। जंगल से 1 मील दूर लड़के के दादा दादी रहते थे। इस ख्याल से कि शायद लड़का वहाँ ना चला गया हो, गोटू वहाँ भी गया, मगर उन्होंने बताया कि लड़का यहाँ नहीं पहुँचा। अब तो मुझे भी तशवीश थी। बारिश और घुप अंधेरे के हाथों हम मजबूर थे। मैंने गोटू को तसल्ली दी कि बारिश से बचने के लिए लड़का किसी मौसू मकाम पर ठहर गया होगा और सुबह तक ज़रूर वापस आ जाएगा। लेकिन जब दूसरे रोज़ दोपहर तक उस लड़के का कोई सुराग ना मिला, तो मैंने अपनी बंदूक संभाली और गांव के 7-8 जवानों को साथ लेकर जंगल में जाने का प्रोग्राम बनाया। जाने से पहले मैंने गोटू के घर वालों को एक जगह जमा किया और गुमशुदा लड़के के मुतालिक सबसे बारी बारी सवालात किए। एक छोटे बच्चे ने बताया कि सिक्खू कल कह रहा था कि उसने जंगल में एक नया दरख्त देखा है जिस पर ताज़ा फल लगे हुए हैं। मैं तुम्हें उस दरख्त का पता हरगिज़ नहीं बताऊंगा, वरना तुम दूसरे लोगों को बता दोगे और वो वहाँ जाकर सब फल तोड़ लेंगे। मैं चुपके से वहाँ जाया करूँगा और फल ले आया करूँगा, फिर हम तुम दोनों मिलकर खाएंगे। हमें इससे ज़्यादा और कुछ मालूम ना हो सका, लेकिन एक वसीअ व अरीज़ जंगल में जहाँ हज़ारहा दरख्त मौजूद हों, एक ख़ास फलदार दरख्त को तलाश करना आसान काम ना था। इसके अलावा बच्चे की रिवायत पर पूरा एतमाद भी नहीं किया जा सकता था। बहरहाल खुदा का नाम लेकर हम सब आदमी जंगल की तरफ चल दिए, और इत्तेफाक की बात कि थोड़ी देर की तगो दो के बाद हमें गुमशुदा लड़के का सुराग मिल गया।
اس کا کرتا ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا پایا گیا جس پر جمے ہوئے خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ لڑکے کے جسم سے کسی جانور نے یہ کرتا نوچ کر اتارا ہے۔ اب یہ امید بہت ہی کم تھی کہ لڑکا ہمیں زندہ سلامت ملے گا۔ گوٹو کی حالت تو وہ خون آلود کرتا دیکھتی ہی غیر ہو گئی تھی اور وہ وہیں اپنا سینہ پیٹنے لگا۔ میں نے اسے 2 آدمیوں کے ساتھ گاؤں واپس بھیج دیا۔ سچ پوچھئے تو خود میرے حواس بھی گم تھے، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا ہوا۔ میں بڑے عرصے سے اس جنگل کے قریب رہتا تھا اور کبھی ڈر محسوس نہ کیا تھا، لیکن آج مجھے کسی خونخوار درندے کے تصور سے خوف آ رہا تھا، اور جب میں نے اپنے ساتھ آنے والے دیہاتیوں کے سامنے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ضرور کسی شیر یا چیتے کی حرکت ہے، تو ان سب کے چہرے اتر گئے اور وہ خوف زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لڑکے کے خون آلود کرتے کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے ارد گرد کی زمین کو بغور دیکھا تو وہاں بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لڑکے کو درندے نے دور تک گھسیٹا تھا، کیونکہ کہیں کہیں اس کے پیروں کے گھسیٹنے سے زمین پر لمبی لمبی سی لکیریں کھنچ گئی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دور خون کے چھوٹے چھوٹے خشک دھبوں کے نشانات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ درندہ اپنے شکار کو کس طرف لے گیا ہے۔ ایسی نازک صورتحال میں بہت سے لوگوں کا آگے بڑھنا مناسب نہیں ہوتا، ورنہ درندہ چوکنا ہو جاتا ہے۔ بندوق میرے پاس تھی، اس لیے میں نے سب کو رخصت کیا اور خود ان نشانات کے پیچھے پیچھے خاموشی سے آگے بڑھنے لگا۔ گزشتہ روز کی شدید بارش کے باوجود خون کے یہ نشانات موجود تھے۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ لڑکا صبح تک زندہ سلامت تھا اور بارش رکنے کے بعد کسی وقت درندے نے اس پر حملہ کیا ہے۔ ابھی میں کوئی 70-80 گز ہی دور گیا تھا کہ یکا یک ایک جھاڑی کے نزدیک مجھے آہٹ سنائی دی۔ میں فوراً ٹھہر گیا اور اس طرف غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی ہلکی سی جھلک دیکھی اور فوراً سمجھ گیا کہ وہ شیر نہیں، چیتا ہے۔ یہ چیتا مجھے دیکھتے ہی غائب ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن کوئی آہٹ نہ ہوئی اور میں آہستہ آہستہ جھاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ بدنصیب لڑکے کی آدھی کھائی ہوئی لاش جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ چیتے نے اس کی ایک پوری ٹانگ اور کمر کا کچھ حصہ کھا لیا تھا۔ جنگل کا یہ حصہ جہاں میں کھڑا تھا اتنا زیادہ گھنا تو نہ تھا، مگر کچھ فاصلے پر جھاڑیاں کثرت سے تھی جو ایک قاتل کے لیے محفوظ کمین گاہ ثابت ہو سکتی تھی۔ لڑکے کی لاش دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے سوچا کہ اچھا ہوا جو گوٹو کو میں نے گاؤں واپس بھیج دیا۔ وہ اگر اپنے جوان لڑکے کو اس حالت میں دیکھتا تو شاید اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی۔ میں نے لڑکے کی لاش گھاس پھوس سے اچھی طرح ڈھانپ دی تاکہ گدھ اور کوے اسے ہڑپ نہ کر سکیں۔ ویسے بھی یہ امر یقینی تھا کہ چیتے کو جب بھوک لگے گی تو وہ پھر اس کھانے کے لیے یہاں آئے گا۔ اب میں ان کوارٹروں کی طرف پلٹا جو جنگل میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کے لیے حکومت نے عارضی طور پر بنوائے تھے۔ گوٹو یہیں اپنے بال بچوں سمیت رہتا تھا۔ میں اس شش و پنج میں تھا کہ اس لڑکے کی موت کی خبر کس طرح گوٹو کو سناؤں گا اور اس جاں گسل خبر کو سن کر اس پر کیا گزرے گی۔ میں نے گوٹو کو تمام تفصیلات سے باخبر کرنے کے لیے اس کی طرف ایک آدمی بھیج دیا اور خود اس چیتے سے 2-2 ہاتھ کرنے کی تدابیر سوچنے لگا۔ دوپہر کے 12:30 بجے تھے اور ابھی دن کا بڑا حصہ باقی تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی یہ کام ہو جانا چاہیے۔ میں نے اپنے ساتھ 4 آدمی لیے اور جنگل میں دوبارہ اس مقام پر پہنچے جہاں سکھو کی لاش پڑی تھی۔ بدقسمتی سے یہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں کوئی اونچا درخت نہ تھا، بلکہ 300 مربع گز کے علاقے میں صرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ ان جھاڑیوں پر مچان باندھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بس یہی ایک طریقہ تھا کہ میں یہیں کہیں جھاڑیوں میں چھپ جاؤں اور جب چیتا بھوک سے مجبور ہو کر لاش کا بقیہ حصہ کھانے آئے اسے گولی کا نشانہ بنا دوں۔
اس پروگرام کے مطابق لڑکے کی لاش سے کوئی 40 گز کے فاصلے پر میں نے اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ چن لی اور آدمیوں کی مدد سے ان جھاڑیوں کو کاٹ چھانٹ کر اتنی گنجائش نکال لی کہ میں اطمینان سے وہاں چھپ سکوں۔ میں نے کٹی ہوئی جھاڑیوں کا خس و خاشاک اس طرح کھڑا کر دیا کہ باہر سے کوئی مجھے نہ دیکھ سکے، لیکن میں اپنی جگہ سے باہر کا تمام منظر دیکھ سکوں۔ اب مجھے عین سامنے جھاڑیوں میں لڑکے کی آدھی کھائی ہوئی لاش صاف دکھائی دے رہی تھی، جس پر سے گھاس پھوس ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد میں نے آدمیوں کو رخصت کیا اور خود اپنی کمین گاہ میں انسان کے سب سے خطرناک دشمن کا انتظار کرنے لگا۔ 2 باتیں یقینی تھیں۔ اول، چیتے نے اگر ہمیں جھاڑیوں کو کاٹتے چھانٹتے دیکھ لیا ہے تو وہ قیامت تک ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ دوسرے، اگر اس نے ہمیں نہیں دیکھا تو پھر وہ ضرور آئے گا۔ جو شکاری چیتے کی فطرت کا گہرا مشاہدہ کر چکے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آدم خور شیر کے برعکس آدم خور چیتا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ انسان سے ڈرنے کے باوجود اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں۔ دن کے وقت سامنے آنے کی شاذ و نادری جرأت کرتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب بھوک اس کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ رات کے وقت جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی پھرتی، چستی اور لپک جھپٹ ایک آفت لیے ہوتی ہے۔ وہ اپنے شکار کو بند دروازوں میں سے بھی نکال کر لے جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ جنگل میں کچھ فاصلے پر، جہاں درختوں کی کٹائی گزشتہ کئی ہفتوں سے ہو رہی تھی، مزدور حسب معمول اپنے کام پر آ گئے ہیں اور درختوں پر آرے اور کلہاڑیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے سوچا یہ آوازیں چیتے کے لیے اب تک مانوس ہو چکی ہوں گی اور وہ ان پر کوئی توجہ نہیں دے گا۔ کوئی 1 گھنٹے تک میں وہیں بیٹھا لاش کو تکتا رہا اور کان لگائے پوری توجہ کے ساتھ چیتے کی آہٹ سننے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ نہ آیا۔ یہی ایک صورت باقی تھی کہ میں اب یہاں سے چلا جاؤں اور سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پیشتر یہاں آ جاؤں اور چیتے کی راہ دیکھوں۔ یہ سوچ کر میں نے خس و خاشاک ایک طرف ہٹایا اور باہر نکلا، جھاڑیوں کو پھر پہلے کی طرح درست کیا اور اپنے بنگلے کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ گوٹو کے گھر میں حشر برپا ہے۔ لڑکے کی ماں یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی اور خود گوٹو کا بہت برا حال ہے۔ میں نے وہاں جا کر ان لوگوں کو دلاسا دیا اور یقین دلایا کہ چیتے کو 1-2 روز تک ضرور ہلاک کر دیا جائے گا اور حکومت سے تمہاری امداد کے لیے ایک معقول رقم دلا دی جائے گی۔ اس پر انہیں کچھ صبر آیا۔ سورج غروب ہونے میں صرف 15 منٹ باقی تھے کہ میں کیل کانٹے سے پوری طرح لیس ہو کر دوبارہ وہاں پہنچا۔ لڑکے کی موت کے بعد سے جنگل میں کام کرنے والے لکڑہارے بے حد خوفزدہ تھے اور ایک جگہ جمع ہو کر کام کر رہے تھے۔ میں نے مزدوروں کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی کمین گاہ میں چھپ گیا۔ جنگل میں آہستہ آہستہ تاریکی غلبہ پا رہی تھی۔ سکھو کی لاش بالکل اسی حالت میں پڑی تھی جس حالت میں اسے چھوڑ گیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، ایک سنسان جنگل میں 2 دشمن، ایک انسان ایک حیوان، بیک وقت اپنی اپنی جگہ چھپے ہوئے سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ جو ہی سورج غروب ہوا، چیتا بھوک سے بیتاب ہو کر فوراً باہر نکلے گا۔ اس وقت بہت سے پرندے شور مچا رہے تھے۔ میں نے چیتل ہرن کی آواز سنی اور میں چوکنا ہو گیا۔ ہرن کی آواز اس بات کی یقینی علامت تھی کہ چیتا یا کوئی اور درندہ باہر نکل آیا ہے۔ میں سانس روکے اور بندوق کے گھوڑے پر انگلی رکھے سامنے کی جھاڑیوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ پرندوں کے بولنے کی پرشور آوازیں یک لخت تھم گئی ہیں۔ اب ہر طرف ایک ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ دفتن بائیں طرف کوئی 40-50 گز کے فاصلے پر جنگلی طوطے ٹیں ٹیں کرتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے نکلے اور فضا میں چکر کاٹنے لگے۔ طوطوں کی یہ بے چینی بے معنی نہ تھی۔ چیتا ضرور آس پاس ہی تھا۔ شاید وہ گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا کہ کوئی دشمن تو اس کی طاق میں نہیں ہے،
اور حقیقت یہ ہے کہ جنگل میں دوسرا کوئی جانور چیتے کی طرح حساس، خبردار اور چوکنا نہیں ہوتا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، کیا مجال جو ذرا سی آہٹ بھی پیدا ہو جائے۔ میں اب خشک پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ چیتا قریب آ گیا۔ میں ادھر بغور دیکھنے کے باوجود اس کی جھلک نہ دیکھ پایا۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس علاقے کے شیروں اور چیتوں کی کھال کا رنگ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ جھاڑیوں میں چھپ جائیں تو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہاں کوئی درندہ چھپا بیٹھا ہے۔ خدا معلوم کتنا وقت گزرا، مگر مجھے تو یہی محسوس ہوا جیسے کئی دن بیت گئے۔ میرا جسم اب پتھر کی طرح سن ہو چکا تھا، کیونکہ بے حس و حرکت ایک جگہ بیٹھے رہنے سے خون کا دورانیہ سست پڑ جاتا ہے۔ آخرکار میں نے اسے دیکھ ہی لیا۔ خدا کی پناہ، کتنا قداور اور قوی جانور تھا۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ وہ سکھو کی لاش کے قریب کھڑا تھا اور اس کی دم آہستہ آہستہ ہل رہی تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ اب بھی اپنے دائیں بائیں خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ پھر اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا اور لاش کی طرف ایک قدم آگے بڑھایا، اسے منہ سے پکڑا اور جھاڑی میں لے گیا۔ اب چیتے کا جسم میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، لیکن لمبی دم صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے بعد ہی ہڈیاں چبانے کی آواز سنائی دی۔ 2 منٹ بعد وہ پھر جھاڑی سے باہر نکلا اور چاروں طرف خوب غور سے دیکھا۔ اب اس کا سر میرے سامنے تھا۔ میں نے فوراً بندوق سیدھی کی اور نشانہ لے کر فائر کرنے ہی والا تھا کہ ایک انگڑائی لے کر چیتا مڑا اور پھر جھاڑی میں گھس گیا۔ اب پھر ہڈیاں چبانے اور گوشت بھنبوڑنے کی جانی پہچانی آواز آنے لگی۔ سورج اگرچہ غروب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی جنگل میں اتنی روشنی تھی کہ کافی فاصلے تک منظر بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ شاید چیتے کے اضطراب کی وجہ بھی یہی تھی کہ جنگل میں اسے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی، ورنہ گہرے اندھیرے میں تو وہ دلیری اور جرأت کا جامہ پہن لیتا ہے اور خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ کوئی 2 منٹ بعد وہ پھر بے چین ہو کر جھاڑی میں سے نکلا، مگر اب اس کا رخ کچھ یوں تھا کہ میں صحیح نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے اس میں عجیب تغیر محسوس کیا۔ وہ پہلے سے بہت چھوٹا نظر آتا تھا، اور جب اس نے منہ پھیر کر جھاڑیوں میں قدم بڑھایا تو یہ دیکھ کر مجھے اپنے حواس پر شک ہونے لگا کہ ایک کی بجائے اس کی 2 دمیں، ایک دائیں جانب ہلتی تھی تو دوسری بائیں جانب۔ میں نے رومال نکالا، آنکھیں صاف کیں اور دوبارہ غور سے دیکھا، مگر اب ایک ہی دم تھی۔ میں بھوت پریت کا قائل نہیں تھا، اور نہ ہی میرا دماغ اتنا کمزور تھا کہ چیتے کی ایک دم کے بجائے مجھے 2 دمیں نظر آتی۔ بہرحال میں نے یہ محسوس ضرور کیا کہ میرے جسم کے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے ہیں اور بندوق پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے۔ جنگل میں ایک ہیبت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا اور لمحہ بلمحہ اندھیرا پڑتا جا رہا تھا۔ دفتن قریب سے کوئی اور الو بھیانک آواز میں چیخنے لگا اور جھاڑیوں میں سے چیتا بپھر کر باہر نکلا۔ میری طرف آیا، مجھ سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر آ کر رکا اور غور سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھا کہ اس نے ضرور مجھے دیکھ لیا ہے۔ پھر اس نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا جہاں سکھو کی لاش پڑی تھی اور جس میں سے وہ تھوڑی دیر پہلے گوشت کھا رہا تھا۔ میں نے بندوق کی نالی پر فٹ کی ہوئی ٹارچ کا بٹن دبایا۔ روشنی کی تیز لکیر چیتے کے جسم پر پڑی، اور اس سے پیشتر کہ وہ جست لگا کر کسی طرف کو غائب ہو جائے، میں نے لبلبی پر انگلی رکھ دی۔ فائر کے زبردست دھماکے سے سارا جنگل کانپ اٹھا۔ میں صرف اس قدر دیکھ سکا کہ چیتے کے منہ سے ہرراہٹ کی زوردار آواز بلند ہوئی۔ وہ فضا میں کئی فٹ اونچا اچھلا اور اگلے ہی لمحے میں نے خشک پتوں پر اس کے دوڑنے کی آواز سنی۔ پھر دور سے اس کے غرانے کی آوازیں آتی رہیں۔ میں نے قیاس کیا کہ چیتا بائیں جانب بھاگا ہے، کیونکہ اس کے دوڑنے اور غرانے کی آوازیں اسی سمت سے آ رہی تھیں۔ 2 منٹ بعد پھر وہی پراسرار خاموشی طاری ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر گولی چیتے کو لگی ہے تو وہ زیادہ دور نہیں جا سکے گا۔
اور اگر گولی نہیں لگی اور وہ صحیح سلامت ہے تو دوبارہ شاید ادھر کا رخ نہ کرے۔ اب سوال یہ تھا کہ میں اب اپنی کمین گاہ سے نکلوں تو کیوں کر؟ ممکن ہے کہ چیتا میرا تعاقب کرے۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنے شکار کا جنگل کے آخری سرے تک پیچھا کرتا ہے، اور اگر میں رات بھر یہیں بیٹھا رہتا ہوں تو یہ نہایت تکلیف دہ بات ہوگی۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ فرض کر لیجئے کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں چند منٹ کے لیے بے خبر ہو گیا، تو چیتے کے لیے چپکے سے آ جانا کوئی مشکل بات نہیں، اور وہ مجھے یہاں چھپے ہوئے دیکھ ہی چکا ہے۔ میں اسی فکر میں تھا کہ دائیں جانب سے کوئی 25-30 گز کے فاصلے پر کسی جانور کے ہانپ ہانپ کر دوڑنے کی آواز آئی۔ میں نے یہ آواز فوراً پہچان لی، وہ چیتا ہی تھا، مگر وہ چیتا جس پر میں نے فائر کیا تھا وہ تو جنگل میں بائیں جانب بھاگا تھا، اور اب اس کی آواز دائیں جانب سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے گولی نہیں لگی۔ میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی اور دل دھڑکنے لگا۔ میں نے بے سوچے سمجھے رائفل اٹھائی اور ہوا میں 2 فائر کیے۔ ایک مرتبہ پھر فائر کے دھماکے سے جنگل گونج اٹھا۔ پرندے گھبرا کر اپنے گھونسلوں سے باہر آ گئے اور فضا میں چکر کاٹنے لگے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف پھینکی۔ خیال تھا کہ چیتا اگر قریب ہوگا تو ڈر کر بھاگ جائے گا، لیکن وہاں چیتے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ البتہ سکھو کی لاش کا بچا کھچا حصہ اور کینوس کا سفید جوتا اب بھی سامنے کی جھاڑیوں میں پڑا تھا۔ میں نے سوچا خواہ کچھ بھی ہو، کانٹوں کی اس قبر سے نکلنا چاہیے۔ یہاں بیٹھے رہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میں نے جلدی اپنے آگے سے وہ جھاڑیاں اور گھاس پھوس کا انبار ہٹایا اور باہر نکل آیا۔ گھڑی دیکھی تو 8 بج رہے تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں نے اس مقام کا معائنہ کیا جہاں مجھ سے 10 گز کے فاصلے پر چیتا آ کر رکا تھا۔ وہاں اس کے پنجوں کے گہرے نشانات موجود تھے، اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اضطراب کے عالم میں وہ اپنے پنجوں سے زمین کریدتا رہا ہے، اور پھر بائیں جانب اس کے پنجوں کے نشانات دور تک چلے گئے تھے۔ بارش کے باعث زمین نرم اور ابھی تک گیلی تھی، اس لیے چیتے کے پنجوں کے یہ نشانات نہایت گہرے ثبت ہو گئے تھے، اور بخور دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اگلے دائیں پنجے کا نشان دوسرے نشانوں کی نسبت کسی قدر ہلکا ہے۔ میں اب لڑکے کی لاش دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ چیتے نے اس کی دوسری ٹانگ بھی کھا لی تھی اور کھوپڑی گردن سے نوچ کر تقریباً علیحدہ کر دی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں ارد گرد کی زمین کا جائزہ لیا تو ایک حیران کن انکشاف ہوا۔ یہاں میں نے چیتے کے پنجوں کے جو نشانات دیکھے وہ ان نشانات سے بالکل مختلف تھے جو میں اس سے پہلے دیکھ چکا تھا۔ فوراً ہی مجھے احساس ہوا کہ چیتا ایک نہیں بلکہ 2 ہیں، اور میں نے جس پر فائر کیا وہ ذرا چھوٹے قد کا تھا۔ اپنے تجسس کی تسکین کے لیے میں ایک بار پھر اس مقام تک گیا جہاں میں نے چیتے کے نشانات دیکھے تھے۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں جب جھک کر میں نے ان نشانات کو دیکھا اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ذرا آگے بڑھا تو ایک جگہ تازہ خون کا بڑا سا دھبا دکھائی دیا۔ اس کے بعد آگے بھی خون کے چھوٹے بڑے دھبے دکھائی دیے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے گولی ضرور لگی ہے۔ یہ دریافت میرے لیے خوش کن تھی۔ میں نے فوراً اپنے بنگلے کا راستہ لیا اور سوچا کہ صبح سویرے اس چیتے کی تلاش کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا، کیونکہ وہ زخمی ہو چکا ہے اور زیادہ دور نہیں جا سکا ہوگا۔ جب میں اپنے بنگلے پر پہنچا تو اس قدر تھکا ہوا تھا کہ فوراً ہی بستر پر پڑ کر سو گیا اور صبح دیر تک سوتا رہا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب میرا ملازم مجھے خود جگانے آیا۔ اس وقت 11 بج چکے تھے۔ میں باہر برآمدے میں آیا تو دیکھا کہ آسمان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ میں نے ملازم سے پوچھا، آج گوٹو نہیں آیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ گوٹو کو بخار ہے۔ میں نے اس کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ یکایک کوارٹروں میں سے 4-5 مزدور بنگلے کی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے خوف سے زرد تھے اور وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ یہ لوگ تیلگو زبان بول رہے تھے۔ میں ان کی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرے ملازم نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مزدور آج جب کام پر نہیں آیا تو ٹھیکیدار کو قدرے تشویش ہوئی۔ مزدوروں کے جھونپڑے کوارٹروں کے آخری سرے پر ہیں۔
ایک شخص اس مزدور کے گھر گیا۔ جب وہ جھونپڑے میں داخل ہوا تو اس نے مزدور کو مرا ہوا پایا۔ جھونپڑے کی ایک دیوار درمیان میں سے ٹوٹی ہوئی تھی اور نرم نرم گیلی زمین پر چیتے کے پنجوں کے نشانات موجود تھے۔ چیتے نے سوئے ہوئے مزدور پر حملہ کیا اور اس کے سینے، بازوؤں اور پیٹ پر پنجے مارے۔ بدنصیب مزدور کی انتڑیاں جھونپڑی میں بکھری ہوئی تھیں۔ چیتے نے اسے ہلاک کرنے کے بعد اسے جنگل میں گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کی، مگر مزدور کی لاش بہت وزنی تھی۔ چیتا بمشکل اسے دروازے تک گھسیٹ سکا اور کسی نامعلوم سبب کے باعث وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ شرارت ضرور بڑے چیتے کی ہے۔ اس نے غیر متوقع طور پر یہ حرکت کی تھی۔ میں فوراً تیار ہو کر جائے حادثہ پر پہنچا تو وہاں ٹھیکیدار، مزدوروں کا جمع غفیر موجود تھا اور سب کے سب متوحش اور خوفزدہ نظر آتے تھے۔ میں نے چیتے کے پنجوں کے نشانات دیکھے۔ بلا شبہ وہی موذی چیتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قتل کی یہ واردات بالکل صبح کے وقت ہوئی ہے۔ چیتا اتنا قوی تھا کہ اس نے بانس کے موٹے سرکنڈوں کی دیوار تک گرا دی تھی۔ اور پھر مجھے وہ چیتا یاد آیا جس پر میں نے رات کو گولی چلائی تھی۔ مزدوروں کو تو میں نے دلاسا دے کر کام پر بھیجا اور اپنے ساتھ 3 آدمی لے کر جنگل میں اس مقام پر روانہ ہوا جہاں سکھو کی لاش پڑی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔